दोस्तों, जियो पॉलिटिकल गपशप की एक और एपिसोड में शहरियार खान और मैं इमरान खान आपको खुशामदीद कहते हैं। सिंस आवर लास्ट एपिसोड बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं मिडल ईस्ट में। लास्ट टाइम जब हमने डिस्कशन की थी तो जो एमओयू है वो इलेक्ट्रॉनिकली साइन होने जा रहा था। स्विट्जरलैंड में मीटिंग होनी थी अमरीकी डेलीगेशन की, ईरानियन डेलीगेशन की, और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और सीडीएफ ने भी उसमें शामिल होना था। तो पिछले 2 हफ्ते में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं इस पे शहरियार खान और मैं आज बात करेंगे। शहरियार खान, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। इमरान, आपका क्या हाल चाल है? इस बार ब्रेक ले ली आपने थोड़ी सी। हमें बड़ी बिल्कुल, आई शिकायतें थिंक वसूल हुई हैं अपने व्यूअर्स की तरफ से कि जी आप बड़ा ब्रेक ले लेते हैं लंबी। ऐसा ही है। देखें आप, वो गमे रोजगार में इंसान मसरूफ हो जाता है, फिर गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है पाकिस्तान में आजकल। तो लेकिन हम बड़ी जबरदस्त एनालिसिस लेके आए आज अपने सामीन के लिए। तो शहरियार, मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ अपने जो हमारे सामीन है उनको जरा हम एक रन डाउन दे कि हुआ क्या है पिछले 2 हफ्ते में। लेट्स से देखें, 17 जून को एमओयू इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन हुए। अमरीकी सदर ने भी उनको साइन किया, वो फ्रांस में थे, उन्होंने वहां पे फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ वहां पे एमओयू साइन कर दिया। ठीक है, फिर ईरानी सदर ने इस पे अपने दस्तखत सब्त किए और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी साइन किया। तो ये एमओयू तो उस दिन से इफेक्ट में आ गया और जो उसके ज़ाहिर है सारे तकरीबन 14 के करीब उसके जो नुकात हैं उस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया। फिर उसके 4 दिन बाद 21 जून को जनीवा में बर्कनस्टॉक जगह का नाम है, शायद जनीवा से शायद बिल्कुल। बाहर है, स्विट्जरलैंड में। तो वहां पे फिजिकली ये जो डेलीगेशन है इनकी मुलाकात हुई। जेडी वेंस थे वहां से और हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी थे और साथ सीडीएफ आसिम मुनीर भी वहां पे मौजूद थे। तो वो बड़े ज़ाहिर है जबरदस्त उसके ऑप्टिक्स थे, खासतौर पे पाकिस्तान का जो किरदार है उसको बड़ा सराहा गया। लेकिन पिछले दिनों में इसमें जो है पिछले एक हफ्ते के अंदर बड़ी इस पे नेगेटिव और कंसर्निंग डेवलपमेंट्स हुई हैं। ईरान ने कुछ जो बहरी जहाज वहां पे गुजर रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, ईरान ने उनको एलिजेडली टारगेट किया, ड्रोन अटैक्स किए। फिर अमरीकियों ने ईरान पे फौजी हमला किया, फिर ईरान ने उसकी रिटेलिएशन पे अमरीकियों पे हमला किया। तो एक तरह से जो एक बुनियादी इसका जाहिर है नुक्ता था, एक एग्रीमेंट था एमओयू का, वो एकदम से ऐसा लगा कि वो अब बिल्कुल जेपर्डी में है क्योंकि सीज फायर खत्म होता हुआ नजर आया। लेकिन बहरहाल फिर पाकिस्तान ने इसमें अपनी सालसी जो है उसको एक्टिवेट किया और दोबारा से अभी एज ऑफ नाउ सीज फायर इन प्लेस है। अगरचे दोनों तरफ से बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स भी आई हैं, ठीक है, और शदीद किस्म की पोस्टरिंग हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान को तबाह कर दूंगा, ईरानियों ने भी कहा कि उनकी तरफ से भी बड़ी जारहाना स्टेटमेंट सामने आई। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि सीज फायर इन प्लेस है और फिजिकली दोबारा एक मीटिंग होने जा रही है अमरीकियों की और ईरानियों की अगले 1-2 दिन में, वो शायद कतर में होगी। लेकिन इसके साथ साथ शहरियार एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एक इवेंट होने जा रहा है अगले दिनों में ईरान के अंदर, और वो है ईरान के जो साबिक सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह खामनेई, उनका जनाजा, उनका ग्रैंड फ्यूनरल होने जा रहा है जो कि 5 जुलाई से शुरू होगा और 9 जुलाई तक एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो तेहरान में और कौम में और इवन इराक में भी होंगे। इराक में भी उनके जस्ते खाकी को लेके जाया जाएगा, करबला में और नजफ में। तो ये इसकी जाहिर है एक रिलीजियस और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस तो है ही है ईरान के लोगों के लिए और जो अहले तशय्युअ है पूरी दुनिया में उनके लिए और तमाम मुसलमानों के लिए भी। लेकिन इसकी जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है? कौन से लीडर्स जो हैं वो अटेंड करने जा रहे हैं? पाकिस्तान से कौन अटेंड करेगा? हमारे हमसाया मुल्क ईरान जो कि सॉरी इंडिया जिसके ईरान के साथ एक अच्छे उधर से कौन जाएगा, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? तो इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले शहरियार हमें बताएं कि फ्यूनरल की क्या सिग्निफिकेंस है, कौन अटेंड करेगा, क्या इसके बारे में आपके पास मालूमात और आपका एनालिसिस? इमरान, आपने अपने इंट्रोडक्शन में बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन किया कि एक बहुत बड़ी एक जियो पॉलिटिकल इवेंट होगी
اور ابھی ہماری ڈسکشن بھی ہو رہی تھی تو آپ تو مطلب کہ یہ بھی ڈسکشن چل رہی ہے کوئی اراؤنڈ 20 ملین کے قریب لوگ ہیں جو ایکسپیکٹڈ ہیں جو کہ اس کو اٹینڈ کریں گے، اور یہ تو 4 یا 5 ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر ہولی سائٹس وغیرہ جو ہیں عراق اور ایران میں، وہاں پر بھی وزٹ کیا جائے گا، تو کافی بڑی یہ ایونٹ ہے، اور آبویسلی ایک سگنیفیکنس تو ہے ہی، کیونکہ وہ ایران کے لیڈر کے ہونے کے علاوہ ایک اسپریچول درجہ بھی رکھتے تھے، جو ہے شیعہ برادری اس کے اندر. تو اس فیونرل کی سگنیفیکنس تو بہت زیادہ ہے، اور آبویسلی ایرانین جو لیڈرشپ ہے وہ چاہے گی کہ ایک بڑا ایونٹ ہو جس میں وہ لوگوں کو ریلی بھی کر سکیں، ان کے سینٹیمنٹس وغیرہ کو بھی ریلی کر سکیں، اور ایک طرح سے وہ بیسکلی ایک طرح سے اسلامک جو ورلڈ ہے اس میں اپنی لیڈرشپ کو بھی اس طرح پروجیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس میں ہماری جب ڈسکشن ہو رہی تھی اس ٹائم پہ 2 3 دن پہلے تو انہوں نے انوائٹ بھیجا تھا پرائم منسٹر مودی کو کہ وہ بھی آ کے اٹینڈ کریں اس کو، اور میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ انڈیا وڈ اور پرائم منسٹر مودی وڈ، کیونکہ ہم تو جب سے بھی انٹرنیشنل ریلیشنز کو اسٹڈی کر رہے ہیں، جیو پالیٹکس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، ایران اور انڈیا کا ایک ہسٹوریکل لنکیج رہا ہے، اور ہسٹوریکل ان کی ریلیشن شپ رہی ہے، اور جس طرح پوری دنیا میں جیو پالیٹکس میں اتار چڑھاؤ رہا ہے، یہ ایک ایسی ریلیشن شپ تھی جو ہمیشہ سٹیبل رہی ہے. اور اگر اس کو دوسرے لینس سے دیکھا جائے تو وہ پاکستان کے کانٹیکس کے اندر تھوڑی کرٹیکل بھی رہی ہے، کیونکہ انڈیا کو بڑی انفیٹرڈ قسم کی ایکسیس ملی ہے ایرانین اکانومی کے اندر، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو معاملات جو چلے ہیں جیو پالیٹکس کے لحاظ سے، آپ نے چابہار پورٹ کا سنا ہوگا کہ انڈیا نے بڑی انویسٹمنٹ کی، کیونکہ آبویسلی جب سے معاملات جو ہیں پاکستان انڈیا کے وہ ٹھیک نہیں رہے، تو انڈیا نے افغانستان اور سینٹرل ایشیا میں ایکسیس لینے کے لیے چابہار پورٹ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، اور اس میں بہت سے اینالسٹ وغیرہ کہتے ہیں کہ $2 سے 4 بلین انڈیا نے انویسٹ کیے ہیں آن دا ڈیولپمنٹ آف دیٹ پورٹ. تو میرے لیے تو بڑا یہ ایک سرپرائزنگ ایک ایونٹ تھا عمران، کہ ابھی جو نیوز وغیرہ آ رہی ہے وہ بڑا لو لیول ان نون سا ڈیلیگیشن جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے آ رہا ہے، جس میں وہ ایک بہار کے گورنر ہیں، میرے خیال میں ریٹائرڈ جنرل ہیں، عطا حسنین نام ہے ان کا. تو ایک تو ان کی نامینیشن آئی ہے، اور ان کا جو موفا ہے جس کو وہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کہتے ہیں، وہ وہاں کے کوئی منسٹر آف اسٹیٹ جن کا میں نے کبھی کوئی نام نہیں سنا، یہ 2 لوگ ہیں جو انہوں نے نامینیٹ کیے جونیئر ہیں. منسٹر ہیں، یعنی بہت جونیئر ہاں، منسٹر ہیں. کافی جونیئر منسٹر ہے، تو یہ بیسکلی ایک طرح سے مجھے تو سنب لگا ہے، اور میرے خیال سے اوائڈنس نظر آئی ہے مجھے انڈیا کی سائڈ سے، کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ بس یہ ایک سرسری سی میرے خیال میں پریزنس ہے جو وہ بھیج رہے ہیں. پاکستان کی سائڈ سے تو سننے میں آ رہا ہے کہ پرائم منسٹر ہمارے شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں، ساتھ بلاول بھٹو اور زرداری بھی جا رہے ہیں، ہائی لیول ڈیلیگیشن میرے خیال میں اٹینڈ کر رہے ہیں. آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو کیا اس میں فیلنگز ہے؟ میں تو بڑا سرپرائزڈ ہوں. دیکھیں، مجھے تو لگتا ہے کہ انڈیا کی جو ایک خواب تھا کہ ویسٹ ایشیا میں ان کا ایک بہت زیادہ انفلوئنس ہو. ایران ظاہر ہے ایک بہت بڑی تیل کا پروڈیوسر ہے، اس کو وہ لیوریج کرتے بھی رہے، پہلے مزید اس کو لیوریج کریں اپنی اکانومی کے لیے. تو انڈیا اتنا مایوس ہو گیا ہے، پاکستان نے جو چیک میٹ کیا ہے اس سارے پیس نیگوسیشن کے اندر، اور پاکستان نے ایک ڈسپروپورشنیٹلی ایک اپنا بگر رول اسیوم کیا ہے. تو اب انڈیا اتنا اپنی کارکردگی سے مایوس ہو گیا ہے کہ وہ اب اس کو ریپیئر بھی کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. دے آر مور اور لیس برننگ دیئر بریجز ود ایران. ٹھیک ہے، کیونکہ ایران نے تو بارہا پھر بھی مودی کو انویٹیشن بھیجا، کیونکہ وہی جو آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ایک ہسٹورک ٹائز تو ہیں انڈیا کے اور ایران کے. تو اس سے آپ دیکھیں، میں تو اگر پیورلی آبجیکٹیولی میں اس کو دیکھوں تو اس سے 2 3 آپ کو نتیجے آپ اخذ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ انڈیا کمپلیٹلی اسرائیل کے کیمپ میں چلا گیا، اور ابھی بھی وہ خامنئی صاحب کے فیونرل میں نہ جا کے اسرائیل کو یہ میسج دے رہا ہے کہ ہمیں صرف آپ سے محبت ہے، آپ ہی کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے. ایران کے ساتھ اگر ہمارے تعلقات تھے بھی، کچھ بچے بھی تھے بالکل. کوئی، تو ان کو ہم ختم کر رہے ہیں.
دوسرا وہ پتہ نہیں کیا امریکہ کو کیا میسج دے رہے ہیں، کیونکہ امریکہ تو ویسے بھی انڈیا کو خاطر میں نہیں لاتا، ٹھیک ہے، آج کل جو ان کی ہاتھ جوڑ رہے پالیسی ہیں ہم میرے نے. خیال میں تو، ہاں ہاتھ جوڑ جی جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم آپ کی بالکل کیمپ میں ہیں، آپ ذرا تھوڑا نظر کرم کریں. بالکل. تو ایک تو یہ ہو گیا، یہ دو چیزیں. لیکن دیکھیں تیسرا شاید انڈیا اس کو سگنلنگ کرے. اب مجھے نہیں پتا کہ جو خلیجی ممالک ہیں، متحدہ عرب امارات وغیرہ، ان کی طرف سے کوئی جائے گا فیونرل میں، کیونکہ یاد رکھیں کہ ان پہ ظاہرہ ایران نے کافی میزائل اور ڈرون داغے، ان کی معیشت کو نقصان پہنچا، ان کی جو دفاعی ایک سارا تھا جو پوسچر، اس کو نقصان پہنچا. تو مے بی انڈیا یو اے ای کے اب زیادہ قریب آیا ہے، یو اے ای کے ساتھ بھی اپنی جو ہے پینگیں بڑھا رہا ہے کہ دیکھیں ہم تو ادھر نہیں جا رہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ انڈیا کی ساری فارن پالیسی کی فیلئر کی غمازی کرتا ہے، کیونکہ ایران ایک پری ایمننٹ پاور تھی مڈل ایسٹ کی، اب تو ایک جو ہے نا وہ ویری ویری ایمننٹ پاور کے طور پہ سامنے آیا ہے. اور اس میں انڈیا کا اس سارے ایران کی سارے رائز میں مسنگ ہونا، آئی تھنک انڈیا کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے. تو یہ دیکھیں عمران، میرے اس کے یہ آپ کے پوائنٹس سے نا 2-3 پوائنٹس میرے مائنڈ میں آ رہے تھے، میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ بتائیں کہ آپ اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ہم جب سے بھی ہم جیو پالیٹکس کو دیکھ رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کو فالو کر رہے ہیں، میں بیسکلی ہمیشہ ایک طرح سے فین بھی رہا ہوں ہسٹوریکلی. میں ایڈمٹ کر رہا ہوں آج آپ کے سامنے کہ انڈیا ایک پرائیڈ لیتا تھا اور کہتا تھا کہ ہم ایک پالیسی آف اسٹریٹجک اٹانومی پہ چلتے ہیں، جو ہمارے انٹرسٹ وغیرہ ہوں گے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جو انڈیا کے انٹرسٹ ہوں گے ہم اس کو فالو کریں گے اور اسٹریٹجک اٹانومی کی لائن لیں گے. اور پھر ہم دیکھتے تھے کہ یار انڈیا نے برکس بھی جوائن کیا ہوا ہے، اس کے بعد کوڈ بھی جوائن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. پوری دنیا جو ہے اس نے رشین آئل کے اوپر سینکشن لگائی ہوئی ہے، انڈیا بڑھ کے آگے جاتا تھا، کہتا ہم تو لیں گے. اور آپ نے نوٹ کیا ہے کہ جب یہ یوکرین اور رشیا کی جب جنگ شروع ہوئی اور رشیا کے اوپر پورے یورپین یونین اور ویسٹرن ممالک نے سیویئر سینکشنز لگائی ان کے آئل کے اوپر بھی، تو انڈیا واز دا اونلی کنٹری جو آپ کو یاد ہوگا ڈسکاؤنٹڈ آئل لیتا رہا انڈیا، وہ رشیا سے بالکل. ڈسکاؤنٹ کے اوپر آئل لیتا رہا، اس کے بعد اس کو ریفائن کرتا رہا اور جا کے ویسٹ کو بیچتا رہا. انہوں نے تو ہیجنگ وہاں پر سٹارٹ کی ہوئی تھی. اور اس کے بعد یہ آپ دیکھیں کہ ہسٹوریکلی نان الائنڈ موومنٹ کا حصہ رہے. پوری دنیا جب ویسٹرن کیمپ اور جو ہے وہ سوویت بلاک میں جب ڈیوائیڈڈ تھی، ٹھیک ہے ان کا ٹلٹ تو سوویت کی طرف رہا، لیکن یہ ہے کہ ویسے نان الائنڈ موومنٹ کا یہ حصہ رہے. تو بڑا پرائیڈ کے ساتھ یہ کہتے تھے اسٹریٹجک اٹانومی. لیکن اب بڑے افسوس کے ساتھ اور بڑا نا ایک پتہ نہیں ہسٹری کا میرے خیال میں یہ ایک بڑا ایک عجیب ہی ٹرن ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اسٹریٹجک اٹانومی جو ان کی ہے وہ بس نام کی رہ گئی ہے. یہ ابھی جب سے رشیا یوکرین وار ہوئی ہے عمران، میں نے تو کچھ ایونٹس وغیرہ دیکھی ہیں جس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اسٹریٹجک اٹانومی انڈیا کی بڑی تیزی سے کمپرومائز ہو رہی ہے اور صرف نام کی رہ گئی ہے. آپ نوٹ کریں جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں آفس کے اندر، انہوں نے پکڑ کے اسکروز وغیرہ ٹائٹ کیے ان کے انڈیا کے کہ بھئی آپ یہ کیا ڈسکاؤنٹڈ آئل وہاں سے رشیا سے لیتے جا رہے ہیں، اس کے بعد اس کو ریفائن کر کے پروفٹ پہ بیچ رہے ہیں ویسٹ کو. آپ یہ جو ڈپینڈنس ہے اور یہ جو بائنگ ہے اس کو کم کریں. فورن انڈیا نے کمپلائی کیا اور رشیا سے 30-40% اپنا آئل لے رہے تھے ڈسکاؤنٹ کے اوپر، وہ انہوں نے وہاں سے معاملات اپنے کم کیے. اس کے بعد یہ ایران سے آئل لے رہے تھے، 15-20% اپنا وہاں سے آ رہے تھے. جب ایران کے اوپر سینکشنز لگے اور زیادہ ٹائٹ ہوئے تو فوراً انہوں نے بیک ٹریک کیا، جو کہ ان کے انٹرسٹ کے اگینسٹ جاتا ہے. بھائی بہت بڑی اکانومی ہے، آپ جو مرضی کہہ لیں، اور فوراً انہوں نے کیا نام ہے ایران سے آئل لینا بند کر دیا. اس کے بعد آپ نوٹ کریں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ کانفلکٹ سٹارٹ ہوا تھا تو کچھ کیا نام ہے انڈین سیلرز وغیرہ جو تھے وہ ایک ملٹری ایکسرسائز، بلکہ ملٹری نہیں، ایک ایکسرسائز کے لیے انڈین اوشن گئے ہوئے تھے، وہاں سے آ رہے تھے اور امریکنز نے اس کے اوپر اٹیک کر دیا. تو انڈیا نے آگے سے بالکل چون بھی نہیں کی، جبکہ وہ انڈین اوشن میں ہی ہوا تھا، ان کو کوئی ایرانین سیلرز، ہاں ایرانین سیلرز ہاں کے پیچھے. ایرانین سیلرز بالکل نہ ان کی وہ مدد کے لیے آئے، نہ کچھ انہوں نے پروٹیسٹ کیا. وہ سری لنکن جو تھے نیوی، انہوں نے ان بیچاروں کو بچایا. اس کے بعد یہ بھی چھوڑ دیں، چلیں آپ کہیں گے کہ یار وہ تو ایران کا معاملہ تھا، انڈیا کیوں درمیان میں آتا. ابھی ریسنٹلی جون کے شروع میں
इंडियन एक वेसल था जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज से ऑयल लेके निकल रहा था, अमेरिकन प्लेन्स ने उसके ऊपर अटैक किया और उसमें कम से कम 4 या 5 इंडियन सेलर्स थे, उनकी डेथ्स भी हो गई। उसके ऊपर भी इन्होंने बड़ा म्यूटेड किस्म का रिस्पांस दिया, कोई थोड़ा सा प्रोटेस्ट करने की कोशिश की तो मार्क रूबियो ने बड़ी इनको आगे से कॉल एक दी कि आप जो है हमारा एम्बार्गो है उसको रिस्पेक्ट करेंगे। तो उसके ऊपर भी उनको स्नब किया गया और ये आगे से बिल्कुल खामोश हो गए। तो ये जो 4 5 चीजें आप देखें, वो फ्यूनरल को अटेंड नहीं करना चाह रहे, पता नहीं किस चीज का डर है कि कहीं अटैक ना हो जाए, कहीं कोई मामलात कोई माइंड ना कर जाए, कोई हमारा वो यूएई और जो इजरायली कैंप है वो लोग ना माइंड कर जाएं, वेस्टर्न लोग ना माइंड कर जाएं। तो इमरान ये स्ट्रेटेजिक अटॉनमी कहाँ गई भाई? यार ये देखें, ये सिर्फ एक बयानिए की हद तक है कि हम हमारी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, आपने तो अभी पिछले सालों का बहुत जबरदस्त एक मिसालें दे के आपने वो अपना एक आर्ग्यूमेंट साबित किया कि कोई स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी नहीं है, इंडिया कोई इतनी बड़ी राइजिंग पावर नहीं है। अब वो अगरचे वो समझते थे कि वो एक तरह से जो ग्रेट पावर्स हैं उनकी सफ में अब वो आ गए, लेकिन मई 2025 में उनको जाहिर है उनके लिए इट वाज ए रूट शॉक कि एक मिडिल पावर जो है वो उनको अगर इतना टफ टाइम दे सकती है तो क्यों अपने आप को ग्रेट पावर समझ रहे हैं चाइना की या रूस की उस सफ में, राइट? लेकिन मैं हिस्टोरिकली आपको बताऊं, मुझे पता है आपको कोई दिलचस्प बात, आपको कोई नुक्ता आ रहा है अभी वो शेयर कीजिएगा, लेकिन मैं हिस्टोरिकली भी आपको बताऊं शहरियार कि कौन सी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी अगर 1970s 80s से इंडिया जो है वो रशियन वेपनरी पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट था और अभी तक वो रशिया के मिग चला उड़ा रहे थे, वो मिग ही था ना, अभिनंदन एक मिग पुराने एक जो है वो त्यारे में था जब पाकिस्तानियों ने मक्खियों की उसको, तरह गिरते रहते हैं, हर 2 दिन बाद कोई खबर आती है एग्जैक्टली कि एक और मिल गिरी। इतने गिरते रहते हैं वो, मतलब वो फ्लाइंग कॉफन्स हैं, राइट? तो कौन सी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी आती है कि आपकी अगर इंडिजिनस बहुत बड़ी, आपकी सारी दिफाई सलाहितें इंडिजिनस हो, आपकी मैशत इतनी ज्यादा बड़ी हो जिस तरह अब चाइना की है, आपकी फॉरेन पॉलिसी इतनी स्मार्ट हो, ये कोई स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी हिस्टोरिकली भी नहीं रही। और मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं कि यानी इंडिया ये समझता था कि नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा बन गया और रशिया के साथ ज्यादा उस, लेकिन वो अमेरिका पे फिर भी डिपेंडेंट था। अगर अमेरिका पे डिपेंडेंट ना होता तो सारा उनका जो एक न्यूक्लियर प्रोग्राम में जो उनको एक्सेस तो अमरीकियों ने दी ना बाद में कि आप सिविलियन न्यूक्लियर के लिए भी इस्तेमाल करें, वो सारा अम्ब्रेला, वो सारे जो एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, तो अमेरिका पे भी उनकी डिपेंडेंस है, रशिया पे भी उनकी डिपेंडेंस है, ठीक है? चाइना तो उनको थप्पड़ शप्पड़ लगाते ही रहता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसका कोई बात। सॉरी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, हाँ प्लीज। इमरान, अब देखें ना, अब स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की जहां तक बात आती है, इतना स्ट्रेटेजिक पोर्ट जो इन्होंने डेवलप किया, 4 5 बिलियन डॉलर लगा दिया चाबहार के ऊपर। हम्म। आपको पता है उसकी वजह से इरानियन जो हैं उन्होंने बड़ा एक्सेस दिया इनको, हम्म। इंडियंस को वहां पर चाबहार पोर्ट पे, और वहां पर इंडियंस ने चाबहार पोर्ट और अपनी प्रेजेंस को यूज किया पाकिस्तान के अंदर एस्पेनॉज करने के लिए। आपको पता है वो कुलभूषण यादव वाला केस तो आपको पता ही है, वो भी तो ईरानियन पोर्ट से ही वहां पर बलूचिस्तान में आ रहा था ना, ये अपनी एक्टिविटीज वगैरह करने के लिए। बिल्कुल। और ये वेवर लेते रहे यूएस से कि जी हम चाबहार पोर्ट ऑपरेट भी करेंगे, डेवलप भी करेंगे। और वो वेवर अभी खत्म हुआ तो फौरन अगले दिन जी सारा बोरिया बिस्तरा इन्होंने पैक किया वहां से और उस पोर्ट को उसी तरह छोड़ के चले गए। कितनी बड़ी ये एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है मेरे ख्याल से। अगर आप ऑटोनमस होते तो वो पोर्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें पूरे अफगानिस्तान में उनको एक्सेस मिलता है, सेंट्रल एशिया में उनको एक्सेस मिलता है, पाकिस्तान से तो नहीं मिलेगा जब तक मामला ठीक नहीं होते। तो वो पोर्ट तक वो छोड़ के आ गए। और उसके बाद बहुत सी और भी गपशप वगैरह लग रही है, और उसको ऑब्वियसली जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं होता हम इतने असर्शंस वगैरह नहीं करना चाहते कंस्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर। आपको पता है कि हम इतना वो खास ब्लेम नहीं करते, लेकिन बहुत सी ऐसी भी न्यूज़ वगैरह आई है कि इंडियन नेशनल्स ने बड़ी सपोर्ट की है इसराइली जो नेटवर्क है वहाँ पर, जो ऑपरेट करता है ईरान की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर, उसमें बड़ा उन्होंने रोल प्ले किया है इंडियन नेशनल्स, और उसको बड़ा क्रिटिकली देखा भी गया है वहां पर। तो ये पोर्ट को भी छोड़ देना, उसके बाद ऑयल जो कि डिस्काउंटेड मिलता है उनको ईरान से, डिस्काउंटेड मिलता है उनको रशिया से, उसको भी छोड़ देना, प्रेशर वगैरह लेना,
تو اسٹریٹجک اٹانومی اگر ٹرو سینس میں دیکھا جائے تو وہ اس ٹائم پہ صرف چائنا نے ہی شو کی ہے. اور یہ تو بیسکلی جو ساری میرے خیال میں ایک ہیوبرس تھی جو کہ ایکسپوز ہو رہی ہے بار بار. اور یہ تو بالکل ایک اب یہ جو فیونرل والا انہوں نے ایک اور سٹانس لے لی ہے, تو یہ میں آپ کے ساتھ 100% اگری کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اوپنلی میسج دے دیا ایران کو بھی اور ورلڈ کو بھی کہ بھئی ہم تو اسرائیلی زائنسٹ کیمپ کے اندر. اور یہ بھی بڑا چینج ہے عمران, کیونکہ میں ذرا ان کی ہسٹری وغیرہ پڑھ رہا تھا تو ہسٹوریکلی انڈیا نے بہت پرو پیلسٹائن سٹانس لی ہے. اور جو سینٹیمنٹس تھے انڈین مسلمس کو, اس کو وہ ریزونیٹ کرتے تھے گلوبل لیول کے اوپر. اس بار یو این میں بھی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بالکل 100% جو ہے وہ اسرائیلی کیمپ کے اندر ووٹنگ بھی انہوں نے بالکل اسی کے ساتھ الائنڈ رکھی ہے. تو یہ جو ایک شفٹ آ رہا ہے, اور یہ بڑا ایک عجیب سا شفٹ ہے, مجھے اس کے اندر کوئی ایز سچ فار سائٹڈنس نہیں نظر آ رہی. لیکن دیکھیں اب آپ نے بھی اس کی طرف الوڈ کیا تھا کہ انڈیا اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتا تھا ایز اے لیڈر آف دا گلوبل ساؤتھ. وہ کہتا تھا کہ جو گلوبل ساؤتھ ہے اس کو ہم لیڈ کر رہے ہیں, اور اس کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ہمارے انٹرسٹ ہیں, اور ہم لیڈرشپ کے ساتھ ویسٹ کو جو ہے وہ جا کے قائل کریں گے کہ جی ہماری جو پریفرنسز ہیں یا ہمارا جو فیوچر الائنمنٹ ہے وہ گلوبل ساؤتھ کے, اس کے انٹرسٹ کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو کون سے انٹرسٹ اب گلوبل ساؤتھ کے ریپرزینٹ کر رہے ہیں when نہیں it نہیں، comes to Indian forces؟ آپ کچھ نہیں کرتے شریار، لیکن جو آپ پہلے وہی ہسٹوریکلی آپ جو بتا رہے ہیں نا، دیکھیں جو نہرو تھے وہ انڈیا کے لیڈر تھے 1947 میں جب انڈیا اور پاکستان آزاد ہوئے، اس سے لے کے ارلی 1960s تک، 61 یا 62 تک جب ان کی وفات ہوئی. تو نہرو واقعی ایک دنیا کے ایک آئیکونک اینٹی کلونیل لیڈر تھے، اور اس جی زمانے میں انڈیا ظاہر ہے دنیا میں جو ڈی کالونائزیشن ہو رہی تھی، جو کئی اس طرح کے ممالک افریقہ میں اور جگہ پہ آزادی حاصل کر رہے تھے نو آبادیاتی نظام سے، تو انڈیا ان کی حمایت کرتا تھا، اور پاکستان بھی کرتا تھا، رائٹ؟ ایسا نہیں ہے، لیکن انڈیا کا ایک ظاہر ہے ایک بڑا رول تھا، کیونکہ لیفٹ لیننگ انڈیا کے لیڈر تھے، پروگریسو لیڈر تھے، ایک انٹلیکچولی بڑی ایک وائبرنٹ جگہ تھی. لیکن اب انڈیا ایک ہندوتوا ریاست بن گیا ہے، وہ صرف ایک ہندو راج قائم کرنا چاہتے ہیں پورے ساؤتھ ایشیا میں، ٹھیک ہے، اور وہ ان کو اس طرح کی انتہا پسندانہ نظریات اور سوچ والی جو ریاستیں ہیں، جس طرح اسرائیل بھی اسرائیل کی جو کرنٹ لیڈر ہے ظاہر ہے ایک اپارتھائڈ اسٹیٹ ہے، تو وہ ان کے ساتھ ہی ان کی ایمپتھی بنتی ہے، رائٹ؟ اب وہ انڈیا اس الائنمنٹ طرح بنتی کے ہے. الائنمنٹ بنتی ہے، انڈیا اس طرح کے پروگریسو کازز کو ٹیک اپ نہیں کرتا. اور جیسے آپ کہہ رہے تھے، دیکھیں فلسطینیوں کی بہت زیادہ انڈیا نے سپورٹ کیا ہے. یاسر عرفات جو اتنے آئیکونک لیڈر ہوتے تھے، وہ انڈیا آیا کرتے تھے اور ان کو بڑا وہ ریڈ کارپیٹ وہ دیتے تھے، لیکن وہ ایک اور انڈیا تھا. اس کو آج کے انڈیا سے، مودی کے انڈیا سے، ہندوتوا کے انڈیا سے آپ بالکل کمپیئر نہ کریں. یہ ایک ڈفرینٹ ملک ہے، یہ تو ہندو راشٹر ہے. اور ہمارے سچی بات ہے، جیسے آپ نے بھی ایڈمٹ کیا، کنفیس کیا شروع میں، کہ کئی انڈیا کی چیزیں ہم بڑے ان سے امپریس ہوتے تھے، ان کی فورن پالیسی، ان کے اندر ملک کے اندر جو سیکولرزم کا جو سارا ایک بول بالا تھا. لیکن اب انڈیا سے تو بس ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے جو That's a جس thing طرح of the کی. past. یا آپ دیکھیں دیٹس نا اے تھنگ. عمران, اب دیکھیں برکس کا جو معاملہ ہے اس کو ذرا چیک کریں کہ انڈیا obviously از اے پارٹ آف برکس. ابھی میرے خیال میں کوئی پریزیڈنسی وغیرہ بھی ہے ان کے پاس. تو دیکھیں وہ جو برکس کی الائنس ہے اس کو جو کرٹکس ہیں یا پھر جو اینالسٹ ہیں اس کو اینٹی ویسٹ فریم کرتے ہیں بہت زیادہ. اس کے بعد جو ساری ڈسکشنز وغیرہ لگی رہی ہیں کہ جی برکس والی جو کنٹریز ہیں وہ اپنا کوئی مانیٹری سسٹم بھی ڈیولپ کرنا چاہتی ہیں, وہ اپنی کوئی کرنسی بھی ڈیولپ کرنا چاہتی ہیں, اور سب سے زیادہ اس کو اپوز جو ہے وہ انڈیا نے ہی کی ہے. تو بہت سے اینالسٹس ہیں وہ بیسکلی انڈیا کو نا ٹروجن ہارس بھی کہتے ہیں ویسٹ کا, کہ جی اس نے اپنے آپ کو یہاں پر پلیس کیا ہوا ہے, اور جو برکس کے جو انٹرسٹس ہیں, جو برکس کے جو گولز, مشنز اور ایسپریشنز ہیں, ان کو یہ بلاک کرنے کے لیے یا ہائی جیک کرنے کے لیے انڈیا از دا ٹروجن ہارس. میرے خیال سے تو انڈیا اگر کوئی وہاں پر کوئی ڈیسیجن میکر ہوتا جو فار سائٹڈ ہوتا, آگے دیکھتا, اور اصل میں وہ کوئی کوشش کر رہے ہوتے گلوبل ساؤتھ کی لیڈرشپ لینے کے لیے, تو یہ تو جتنی بھی انہوں نے پچھلے 1-2 سال میں جو پالیسیز وغیرہ اپنائی ہیں, اور جس طرح ان کے انٹرنل ڈائنامکس کی طرف بھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, جو ہندوتوا یا ہندو سپریمیسی کی طرف جو جا رہے ہیں, یہ تو بیسکلی ان کے انٹرسٹ کے بالکل خلاف ہے.
اور یہ جو آئیڈیولوجیکل فریمنگ جو انہوں نے کر دی ہے نا، اپنی کانسٹیٹیوشن کو بھی بیک برنر پہ رکھ دی ہے انہوں نے، اپنے سیکولر کریڈینشیل سے بھی اپنے آپ کو ڈسٹینس کر دیا ہے. آپ نے نہرو اور گاندھی کا مینشن کیا، وہاں پر جو ابھی اس ٹائم پہ ہندوتوا جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ تو گالیاں دیتے ہیں ان لیڈرز کو. وہ تو کہتے ہیں کہ یار انہوں نے ٹائم ضائع کیا، یہ کشمیر کا معاملہ یو این میں کیوں لے گئے. یہ تو ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو ایجنٹ تھے برٹش کے. تو جتنی ٹیچنگز وغیرہ اور جتنی جو فلسفی تھی، نہرو کی فلسفی، گاندھی کی فلسفی، اس کو تو یہ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں. تو یہ ریویژنسٹ بھی ہیں، یہ سپریمسٹ بھی ہیں، اور ان کو وہاں پر آئیڈیولوجیکل جو الائنمنٹ ہے وہ زائنزم کے ساتھ بڑی ملتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ لوگ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں اچھا یار عمران شہریار، کیا دیکھیں. ویری انٹرسٹنگ. اب میں نا ایک تھوڑا سا ڈسکشن کو تھوڑا ایک ٹویسٹ دینے جا رہا ہوں. مجھے ویسے ابھی آئیڈیا آیا کہ ان تمام جو باتیں جو آپ نے ابھی کی ہیں، اس کی روشنی میں کیا پاکستان کا انڈیا کے ساتھ یہ ٹریک 2 وغیرہ کرنا، ٹریک 1.5 ڈائلاگ کرنا، ان کے ساتھ امن کی طرف جانا، اس کی کوئی سینس بنتی ہے؟ کیونکہ پچھلے دنوں ہم نے میڈیا میں کافی سنا، پاکستان انڈین میڈیا میں کچھ اس طرح کے لیکس ہوئے کہ پچھلے مہینوں میں ٹریک 2 ڈپلومیسی ہوتی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کیا ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ کوئی اس طرح کے انیشیٹیوز کا آپ بھی حصہ کبھی رہے ہیں ماضی میں، یا آپ جو پبلک میں اویلیبل چیزیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں. یہ آپ نے بڑا نوٹی قسم کا کوشچن کر دیا. آپ نے یہ گگلی جو ماری ہے، میں اس کو دیکھ رہا تھا آپ کے سوال جب آ رہا تھا. وہ تو خیر ہم نہیں بتا سکتے آپ کو کہ کیا حصہ، کون حصہ رہا ہے، صحیح ہے، کیا اس کا فیئر بیک نا. گراؤنڈ وغیرہ ہوتا ہے. لیکن یہ عمران کے ٹریک ٹوز وغیرہ جو ہیں وہ جنرلی تھرو آؤٹ دا ورلڈ ہر ٹائم پہ مور اور لیس ہو رہے ہوتے ہیں آن ویریس ڈفرنٹ ٹاپکس، ویریس ڈفرنٹ کانفلکٹس وغیرہ. اور یہ میرے خیال میں ایک اچھی ایکسرسائز ہوتی ہے ٹو برنگ پالیسی میکرز، سول سوسائٹی ٹوگیدر ٹو ڈسکس کی ٹاپکس. ٹریک 2 کی نوبت تب آتی ہے جب گورنمنٹس وغیرہ نا ڈائریکٹلی بات کرنا مور اور لیس چھوڑ دیں. ہمیشہ پریفر ٹریک 1 ہی کیا جاتا ہے. کبھی حالات ذرا اگر خراب ہو جائیں تو 1.5 پہ آ جاتے ہیں، اور اگر بالکل ہی بادشاہت اور گپ شپ بند ہو جائے تو ٹریک 2 پہ آ جاتے ہیں. میرے خیال سے اس طرح کے کافی انیشیٹیوز وغیرہ چلتے رہے ہیں، پیرل میں چلتے رہے ہیں، ہسٹوریکلی چلتے رہے ہیں. یہ ہائی لائٹ اس لیے ہوئے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے لیکس آئے ہیں اس کے اوپر. اور یہ لیکس کیوں آئے ہیں یہ انڈین جو گورنمنٹ ہے وہ زیادہ بتا سکتی ہے. میرے خیال میں پریشر ان کے اوپر بہت زیادہ ہے. ویسٹ کی طرف سے بھی پریشر ہے ان کی طرف سے کہ بھئی یہ معاملات اپنے جو ہیں آپ ریزالو کریں. ان معاملات کو ریزالو تو انہوں نے میرے خیال میں نہیں کرنا. میں تو فل بلیور ہوں اس چیز کا کہ جو کرنٹ وہاں پہ ڈسپنسیشن چل رہی ہے کلچرل اور پولیٹیکل، اس میں مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ ریڈی ہیں پاکستان سے کوئی بھی معاملات ریزالو کرنے کے لیے. لیکن ہاں، وہ دنیا کو میسج یہ ضرور دینا چاہیں گے کہ دیکھیں ہم تو بات کر رہے ہیں، ہم تو اس لیول پہ بھی بات کر رہے ہیں. اور وہ بیسکلی یہ شو کرنا چاہیں گے کہ پاکستان از دا اسٹبرن پارٹی. تو میرے خیال سے کوئی بھی اس طرح کا انیشیٹو جو پیس بلڈنگ کی طرف یا کانفلکٹ ریزولوشن یا ٹرانسفارمیشن کی طرف جا رہا ہو، اس میں پاکستان کو ضرور حصہ بننا چاہیے. لیکن ایکسپیکٹیشنز رکھنا کہ ان سے معاملات جو ہیں وہ بڑے ریزالو ہو جائیں گے یا پھر کسی پازیٹیو ٹریجیکٹری میں جائیں گے، یہ ایک ایمبیشس ٹارگٹ ہوگا. تو ڈسکشن ہمیشہ چلتی رہنی چاہیے، گپ شپ ہمیشہ لگنی چاہیے. کبھی یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے کہ پاکستان از ناٹ ریڈی ٹو ٹاک. اس کے بعد پوری دنیا کے سامنے ہم اپنا کیس رکھتے ہیں نا. ابھی دیکھیں انڈس واٹر ٹریٹی کو انہوں نے ابینڈن کیا ہوا ہے اپنی طرف سے ون سائیڈڈ، جو کہ وہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا کیس پوری دنیا کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہے. تو یہ ٹریک ٹوز اور یہ جو ڈسکشنز ہوتی ہیں اس کو بھی فرینڈلی جو ہماری کنٹریز ہوتی ہیں وہ بڑا کلوزلی آبزرو کرتی ہیں، اور وہ دیکھتی ہیں کہ یار کون کیا بات کر رہا ہے، کون فلیکسیبل ہے، کون سٹبرن ہے، ہو از ریڈی ٹو کمپرومائز. تو یہ ان کی امپیکٹ وغیرہ کافی زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ امپیکٹ نظر نہیں آتا کیونکہ وہ پبلک کے لیے نہیں ہوتا. بہت سی ایسی اوپن ڈسکشنز ہوتی ہیں جو کلوز ڈور ہوتی ہیں، ان کو ڈسکس نہیں باہر کیا جاتا. جس طرح ہم ہمیشہ بیک چینلز اور ٹریک ٹوز کے اوپر بات کرتے ہیں. تو the fact that this whole initiative or various other initiatives are being leaked, and that too by the Indian government, یہ میرے خیال سے کوئی اتنا اس کے اندر نا مجھے کوئی نا پازیٹیو انٹینشنز نہیں نظر آ رہی. زبردست. چلے شریار، ہم نے کافی انڈیا پہ آج بات کر لی.
کیونکہ ظاہر ہے ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہم زیادہ انڈیا پہ بات ویسے کرتے نہیں عموماً اپنی پوڈ کاسٹ پہ، ویسے ٹائم ہی ضائع کرنے والی بات ہے، لیکن چلیں آج ہم نے تھوڑی سی ان کو امپورٹنس دے دی، کیونکہ وہ ان کے میڈیا پہ ان کے ملک میں دانشور ہر وقت ہماری بات کرتے رہتے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ ہم اپنے جو سامعین ہیں ان کے پاس جلدی حاضر ہوں گے۔ اس ہفتے ہم کافی 3-4 ایپیسوڈز اپنی پوڈ کاسٹ کی کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ بھی کچھ ایکسٹرنل گیسٹ کو انوائٹ کر رہے ہیں، میں بھی۔ ڈیفینیٹلی تو یا we would ask our friends and our audience to stay tuned because we'll bring interesting insights and new episodes to them. Thank you Sharia, thank you for joining me. Inshallah jaldi milte hain. تھینک Hafiz. یو.